नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो रमदान वुल्वरहैम्पटन की नशरियात में मैं हूँ आपकी होस्ट रज़िया अवान और मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 1 घंटे का। और इस दौरान हम चूँकि आदाब ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस्लाम ने हमें जहाँ पे हकूक़ फ़राइज़ हर चीज़ इस्लाम ने हमें बताई और बहुत खोल खोल के बताई है। तो इसलिए हमें जो है चूँकि इस्लाम हमारा वे ऑफ़ लाइफ है, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, तो उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इस्लाम ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हमें एक्सप्लेन ना किया हो। हर चीज़ जो है वो हमारे लिए इतनी वाज़े है कि हमें इसमें कोई शक शुबा की बाज़ औक़ात गुंजाइश नहीं होती है। और यही है कि हम अपनी लाइल्मी या कम इल्मी की वजह से अगर कोई अमल ना करें या किसी अमल से रुक जाएं या कोई गलत काम कर बैठे तो उसमें कसूर जो है वो हमारा ही एक तरह का होता है, इस्लाम का नहीं होता। इसलिए कि हमें हर चीज़ के आदाब बताए गए हैं। बस ये है कि मौका महल के मुताबिक अगर हम उसको अपने इल्म को अमल में ले आते हैं तो यही हमारा बंदगी का तरीका और यही हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका बन जाता है। तो आज जिन आदाब पे बात करेंगे आदाब ज़िंदगी के हवाले से वो हैं अयादत के आदाब। फिर ये है कि मरीज़ के पास जब हम जाते हैं तो ज़ाहिर है कुछ लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, कुछ को अल्लाह ताला उनकी बीमारी को उनकी मौत से बदल देते हैं। तो फिर ये है कि उसके बाद हम बात करेंगे मैयत के आदाब की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे चूँकि उस मैयत के साथ जो है वो इस्लामी तरीक़ाकार क्या है, कब्रिस्तान के आदाब हैं, नमाज जनाजा के आदाब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, तो इसके गिर्द गिर्द हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमें इस्लाम क्या हुक्म देता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए कि मरीज़ की अयादत जो है वो इसको हम जब हम ऐसे मुसलमान जाते हैं तो सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ हमारी वो कोई इज्तिमाई या इनफरादी ज़रूरत है या ये है कि ये सिर्फ़ हमारी किसी के ऊपर एहसान करने वाली बात है या हम उसकी गमखारी के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये हमारी समझिए कि दूसरे मरीज़ का हमारे ऊपर जो है वो एज़ ए मुसलमान हमारे ऊपर हक़ है। और हम इसको जब जाते हैं हम इबादत समझ के करते हैं। उसका कैसे पता चलता है कि ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक़ है और अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक लाजमी तकाज़ा है। और अल्लाह ताला की बंदगी जब हम करते हैं तो अल्लाह ताला इंसानों से जो है वो यही डिमांड करते हैं कि खुदा से तअल्लुक़ रखने वाला उसके बंदों से ला तअल्लुक़ नहीं हो सकता। तो मरीज़ की गमखारी, दर्दमंदी और तावन से गफलत बरतना असल में अल्लाह से गफलत बरतना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के रोज़ अल्लाह फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार पड़ा और तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा अर्ज़ करेगा, परवरदिगार अब सारी कायनात के रब, बोला मैं आपकी इयादत कैसे करता? तो अल्लाह फरमाएगा, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार पड़ा तो तूने उसकी इयादत नहीं की, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो मुझे वहाँ पाता। यानी जाना मरीज़ की इयादत के लिए जो है हम अपने समाजी या सोशल तल्लुक़ की वजह से उस मरीज़ के पास जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हमारे जहन में ये हो कि मैं तो इस बंदे को इसलिए मिलने जाना है कि बंदे से ज़्यादा मैंने अपने रब को खुश करना है और मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे तो मेरी मुलाकात मेरे रब से हो जाएगी, तो ये देखिए कि ये इबादत बन जाती है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? उसका भी मकसद यही है कि हम रब से मुलाकात करने जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था ना कि नमाज मोमिन की मेराज है, यानी कि तुम खुदा से बातें कर रहे हो। तो वो अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि तुम मरीज़ के पास जाओ तो तुम मुझे वहाँ पाओगे, तो इसका मतलब यही उस बंदे की दिल सोजी, उसकी जो है वो गमखारी के लिए तो हम जा रहे हैं। ज़ाहिर है वो हमारे जाने से खुश होगा, वो हमारा कोई करीबी अजीज़ हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है। लेकिन ये है कि हम सिर्फ़ इसलिए ना जाएं कि वो मेरा अजीज़ है या मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए जाएं कि ये उसका मेरे ऊपर हक़ है कि मैं उसकी इयादत करूं।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور یہ اتنی دفعہ بیان ہوئی حدیث ہے، چونکہ 6 باتیں ہیں تو 6 کانٹیکس میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی، لیکن آج جو ہے وہ کس کانٹیکس میں اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب یہ فرمایا تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ تو فرمایا جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو، یہ اس کا حق ہے کہ تم اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نیک مشورہ مانگے تو اس کی خیر خواہی کرو، اس کو صحیح اور نیک مشورہ دو، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ یہ مسلم میں بیان ہوئی ہے، صحیح حدیث ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ تو اس میں بھی یہی دیکھیے کہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے اس بھائی کے پاس جائیں گے یا اس مریض کے پاس جائیں گے تو نیت کی جو ہے نیت ہی کی ساری بات ہے، اور نیت اس سے ہم جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات تو اپنے رب سے ہونی ہے، تو کیا رب ہمیں اپنے جنت میں بالا خانے نہیں دے گا کیا؟ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو یہ دوسرے انسان کا جو ہمدردی اور اس کے لیے ہماری جو خیر خواہی ہے وہ ہمیں پے آف کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ ترمذی میں بیان ہوئی ہے حدیث۔ پھر یہ ہے کہ مریض کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ مریض کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے کیا آداب ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے سر پر یا بدن پر، ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کس کی عیادت کر رہے ہیں اس بات کا ضرور دھیان رکھیے، کہ اس کے سر یا اس کے بدن پر ہاتھ پھیریے، اس کا ہاتھ میں لے لیجئے، تو جو ہے اس کی تسلی اور تشفی کے کلمات کہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنی بیماری سے ہٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات انسان بیماری کی وجہ سے بے صبری اور شکوہ شکایت کی عالم میں ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم مطلب یہ کہ اسی چیز کو بڑھاوا دیتے چلے جائیں، تو اس کا دھیان جو ہے وہ فکر آخرت کی طرف لگانا اور اچھی اچھی باتیں کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی مریض ہے اور کوئی باہر سے آیا اس سے ملنے کے لیے، مریض سے اس کا حال پوچھا، اچھا تمہیں کیا ہوا ہے، وہ اپنی بیماری بتائے گا تو ساتھ ہی ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ بات چھیڑ دیں گے جس سے اس کے مایوسی میں، اس کے دکھ میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ کسی نے اسی طرح کوئی اپنا واقعہ بھی سنایا، وہ کہتی ہیں کہ میں ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے گئی تھی، تو وہاں پہ جو ہے نا ان کے پاس ان کے ساتھ والے بیڈ پہ شاید کوئی آئی ہیں خاتون، تو انہوں نے جو ہے وہ اس مریض سے جو بات کی، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ان کو یہ بیماری ہے تو وہ آگے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ کہنے لگیں کہ اچھا ہاں فلاں کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ تو جانبر نہیں ہو سکے، تو ان کی تو ایسی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ آپ مریض کے اندر بجائے اس کے کہ امید اور ہوپ جگائیں، آپ اس مریض کو فردر جو ہے وہ ہم مایوسی میں دھکیل کے آ جاتے ہیں۔ وہ تو حالانکہ بیماری کی حالت میں پازیٹیو رہنا، پازیٹیو بات کرنا، پازیٹیو میسیجز دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی سے جب آپ کسی کی غمخواری کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے، لیکن یہی ہے کہ یہ آداب کے اندر ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک بار مکہ میں سخت بیمار پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 وصیت کر جاؤں اور 1/3 بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں اور آدھا لڑکی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر جاؤ اور 1/3 بہت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور میرے منہ پر اور پیٹ پر
پھیرا اور پھر دعا کی کہ اے خدا سعد کو شفا عطا کر اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ الادب المفرد میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے زید تمہاری آنکھ میں یہ تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ دیکھیے کہ صبر کا اجر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ صبر کا اجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو تکلیف کے اوپر صبر کرنا، اگر کسی کو واقعی کو بہت تکلیف میں ہے لیکن اس کا حال پوچھ کے تو بجائے اس کو مایوس کریں، اس کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری صبر کے بدلے میں تمہیں آخرت میں بھی دیں گے، اس کا جنت کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو جنت کی امید لوگوں کو جب ہم دلاتے ہیں تو اس کے ساتھ صبر اٹیچ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو اس کے سرانے بیٹھتے تھے، اس کے بعد 7 بار فرماتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا بخشے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا الا یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ اور یہ مشکات میں یہ دعا بیان ہوئی اور میرا خیال ہے کہ حسن المسلم میں اور جو ہماری دعائیں ہیں ان کے اندر آپ کو یہ دعا اکثر لکھی ہوئی مل جاتی ہے، تو ضرور ہی یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ آج کل تو اور بھی آسانی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ فون کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر کے آپ کو ہر دعا مل جاتی ہے موقع کے مطابقت سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون ام صائب کی عیادت کو آئے۔ ام صائب بخار کی شدت میں کانپ رہی تھیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ تو خاتون نے کہا اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو بخار بھی جو ہے وہ کہا کہ انسان کے گناہوں کو بخشنے کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب جو بخار کی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی سی اور آسان نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ مریض کے پاس جا کے اس کا حال پوچھنا، اس کے لیے صحت کی دعا کرنا، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے کہ آپ جائیں اور اس کا حال پوچھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے تھے کیف تجدک، کہیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پھر تسلی دیتے اور فرماتے لا باس طہورا انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اور پھر تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا فرماتے تھے۔ اور یہ دعا بھی آپ کو جو ہے وہ بخاری مسلم کی دعا ہے اور بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء شفاء یغادر سقما، یا خدا اس تکلیف کو دور فرما، اے انسانوں کے رب اسے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں کی جا سکتی اور ایسی شفا بخش کے بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیادت کے جو آداب ہیں ان سے یہی سمجھ آتی ہے کہ مریض کے پاس جا کے اس کا حال پوچھنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور اچھی اچھی باتیں کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کہتے ہیں پارٹی کرنے نہیں گئے ہیں، وہاں پہ میلہ کرنے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو کوائٹلی بیٹھیں اور زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، شور نہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی کے گھر میں بھی جائیں تو اس کا دھیان رکھیں، اور ہسپتال میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ویسے ہی جو ہے وہ 2 سے زیادہ مریض جو عیادت کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات 1 یا 2 لوگوں سے زیادہ وہ جانے نہیں دیتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ارد گرد جو وارڈ کے اندر مریض ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور ہسپتال کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو وزٹنگ آورز ہیں اسی میں جائیے، اور خام خواہ میں جو ہے وہ سٹاف کو اور تنگ مت کیجیے، مریض کو پریشان مت کیجیے، آگے پیچھے کے وقت میں جانے کی کوشش مت کیجیے۔
پھر یہ ہے کہ اگر مریض جو ہے وہ کوئی بہت قریبی عزیز ہے یا بہت بے تکلف دوست ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں تو پھر ضرور اس کے جذبات کا احترام کیجیے، اور جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر ضرور بیٹھیے۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ جو ہسپتال میں ہوتے ہیں وہ سارا دن دیواروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے جیسے مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہی بات ہے یا ڈیوٹی نرس یا ڈاکٹر آ جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر آ جاتے ہیں، ورنہ ہسپتال کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ایک مریض کو بیزار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے گھر والے جو ہیں وہ نہیں جا پا رہے کسی وجہ سے، تو جو دن کے وزٹنگ آورز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت اس مریض کے پاس کوئی بھی نہ گیا ہو، تو شام کو ہی جو جاب سے آئیں گے شام کو جائیں گے، تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کے انتظار میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مریض جو ہوتے ہیں تو وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ گھر والا کوئی آئے گا یا کوئی دوست آئے گا تو تھوڑی دیر چلو اس سے بات چیت ہو جائے گی نا، تھوڑا ماحول بدل جائے گا۔ تو اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے یہی ہے کہ اگر وہ کہے تو پھر ضرور اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ایکسٹرا ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا چاہیے، اور نہ زیادہ دیر بیٹھنا اور شور نہ کرنا، دونوں باتیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کا دھیان رکھنے کی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں سنت میں عمل کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا وہ اپنی جگہ پہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سنت کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ ایکسٹرا جو ہے نا ہمارے بونس پوائنٹس ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے۔ پھر یہ ہے کہ صرف مریض ہی کا حال نہ پوچھیے، مریض اسپتال میں ہے لیکن یہ کہ اس کے جو لواحقین ہیں وہ ہو سکتا ہے گھر میں ہوں، یا یہ ہے کہ وہ مریض ہو سکتا ہے گھر میں ہی ہو اور ارد گرد جو ہے ان کے ارد گرد ان کے لواحقین ہو سکتے ہیں، کسی کی بیوی یا ماں یا جو بھی ہو، تو ان کے ساتھ بھی ضرور جو ہے نا ان کا حال چال پوچھیے، ان سے ہمدردی کا اظہار کیجیے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی مدد کی اپنی تعاون کی ان کو آفر کیجیے، ان سے پوچھیے کہ فار ایگزامپل گھر کا مرد ہے اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو باہر کا سودا سلف لانے کے لیے ہو سکتا ہے گھر کی خاتون کو جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہو، یا اگر گھر کی خاتون بیمار ہو گئی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں اور ان کے گھر میں اب کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو، تو اس طرح کی جو ہیلپ ہے وہ ضرور آفر کیجیے۔ تو ڈاکٹر کو دکھانا یہاں پہ یہ اتنا نہیں ہے، یہاں پہ تو ساری چیزیں سسٹمیٹیکل ہوتی ہیں، یہ کہ کوئی میڈیسن وغیرہ لانی ہو آپ وہ آفر کر سکتے ہیں، شاپنگ کر کے لا کے دینا ہو وہ آفر کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے وہ ضرور آفر کیجیے۔ اور اگر کسی کو مالی امداد کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ بیمار ہو گیا اور اس کی کوئی لگی بندی تنخواہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے آپ مالی مدد بھی آفر کیجیے کہ چلیں آپ کی میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی تنگی ہو تو میں آپ کی امداد کرنے کے لیے تیار ہوں، ضرور آفر کیجیے۔ پھر یہ حضرت ابراہیم بن نبی حبلہ کہتے ہیں ایک بار میری بیوی بیمار پڑ گئی، میں ان دنوں حضرت ام دردہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، جب میں ان کے پاس پہنچتا تو فرماتی کہو تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے، میں جواب دیتا ابھی تو بیمار ہے، پھر وہ کھانا منگواتی اور میں ان کے ہاں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور واپس جاتا۔ ایک دن جب میں پہنچا اور انہوں نے حال پوچھا تو میں نے بتایا کہ خدا کے فضل و کرم سے اب قریب اچھی ہو گئی ہیں۔ فرمانے لگی جب تم کہتے تھے کہ بیوی بیمار ہے تو میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی، اور جب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اب اس انتظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی ہمیں اسلامی آداب میں سے جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غیر مسلم مریض کی عیادت کے لیے بھی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی مریض کا حال پوچھ کے آ گئے ہیں، آپ کا کوئی نیبر ہے آپ کو پتہ چلا کوئی بیمار ہے، کوئی دوست ہے غیر مسلم ہے تو اس کی بھی عیادت کیجیے۔ ہسپتال میں بھی جب ہم جاتے ہیں اپنے مریض کے پاس بیٹھ کے وہاں جمگٹا لگا کے وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے وہ ساتھ کے بیڈ پہ کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جس کو کہ کوئی وزٹ کرنے بھی نہیں آنے والا نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو یہ جو ہے نا وہ اس مریض سے بات کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہے کسی باہر شہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ روز آنے کی وہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے کہ ہم روز جا کے وزٹ کر سکیں نا، تو ویکنڈ کے ویکنڈ ان کے لواحقین جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور خاص طور پہ جب یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچے اپنی زندگیوں میں بزی ہیں، اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو کہاں وہ روزانہ ماں باپ کی عیادت کو جاتے ہوں گے، خاص طور پہ نان مسلمز کی ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح ہسپتال میں ایک دفعہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی تو انہوں نے آگے سے یہی بتایا وہ
کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو پتہ نہیں دوسرے شہر سے کہاں سے وہ گلاسٹر سے یا کون سی شہر سے وہ تھی، تو کہتی ونس اے ویک ہسبینڈ صرف سنڈے کے سنڈے آ سکتے ہیں، اسے آگے پیچھے جو ہے نا ہی کانٹ کم. تو وہ پورا ہفتہ جو ہے وہ مریض اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم چونکہ ہمارا کلچر بھی ایسا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، تو ہم ایک مریض کی عیادت کے لیے ایٹ اے ٹائم بعض اوقات 10 فیملی ممبر جو ہیں وہ ہم جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنے مریض کو تو خوش کر کے آ جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے اس وارڈ کے اندر دوسرے اس طرح کے مریض ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے یعنی کہ آپ ان کو ڈپریس کر کے آ جاتے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان سے ہیلو آئے کرنا، ان کا حال پوچھ لینا، ان سے کسی چیز کی ضرورت کا پوچھ لینا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. تو دیکھیں اتنا سا ہی کرنے سے ایک تو یہی بات ہے کہ آپ نے ایک اپنا فرض ادا کر دیا کہ آپ نے نان مسلم مریض کی بھی عیادت کر لی، اور دوسرا وہی ہے کہ اس بندے کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ خاموش دعوت کا کام بھی آپ وہاں پہ کر کے آتے ہیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی بات ہو جاتی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے آئیں وہاں پہ، بجائے اس کے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ ڈپریس ہو جائیں ہمیں دیکھ کے، اور اس بات سے ان کو بہت ہی زیادہ بیزاری ہو رہی ہو کہ لو جی اتنے لوگ جو ہیں ایک مریض کے پاس آ کے جو ہے نا یہاں پہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، 6 لوگ بیٹھے ہوں، اور وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس بات سے، اور سوچ رہے ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیوں اتنے لوگ آ کے ہسپتال میں بیٹھ رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو ہمیں اس نان مسلم مریض کے پاس بھی ضرور ہی اس کے لیے اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اس میں جو ہے میں ایک واقعہ جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ جو ہے وہ کسی مسجد میں کسی عالم نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک نان مسلم آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، شہادت کے لیے میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میرے پہلے تم مجھے تھوڑے سے سوال جواب کر لیتے ہیں، پھر میں تمہیں شہادہ پڑھا دوں گا. تو شہادہ سے پہلے انہوں نے اس سے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں تمہیں کہاں سے انٹرسٹ آیا، کہاں سے سیکھا پڑھا، کہ جو ہے وہ نالج کیا ہے تمہارا. تو وہ بندہ جو ہے وہ سیدھا سادہ بندہ تھا، نان مسلم تھا، گورا تھا. تو اس نے جو ہے نا اس نے کہا کہ مجھے بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ ہے، تو لیکن میں تو جو ہے وہ اپنے نیبر کی وجہ سے مجھے جو ہے نا اسلام کے اندر جو ہے دلچسپی پیدا ہوئی، اور اس لیے میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس کے بعد اب آیا ہوں کہ آپ مجھے شہادہ پڑھا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے نیبر نے کیا تمہیں بہت دعوت دی تھی، بہت مطلب تمہیں ہر وقت دعویٰ ورک کرتا رہتا تھا تمہارے اوپر. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ایک سیدھا سادہ جو ہے وہ میرا نیبر جو ہے بہت ہی مطلب کوئی اتنا پڑھا لکھا یا بہت کوئی اس کو دعویٰ کے اوپر یا اسلامی بات چیت یا علوم کے اوپر کوئی اس کو کوئی کمانڈ حاصل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سمجھے کہ جس طرح آپ نے ایک عام محنت کش مزدور ہوتے ہیں اس قسم کا میرا وہ نیبر تھا. تو اس نے جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اسلام میں دلچسپی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ جب میں بیمار ہوا نا تو میرے اپنے گھر والوں میں سے کوئی ہسپتال نہیں آتا تھا، اور ارد گرد کے جتنے بھی نیبر تھے کسی نے آ کے میرا حال نہیں پوچھا، لیکن یہ میرا جو نیبر تھا، یہ مسلم نیبر جو تھا، یہ روزانہ ہسپتال آ جاتا تھا اور وہاں آ کے میرے پاس بیٹھا رہتا تھا. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے اس کو پوچھ ہی لیا کہ بھئی تم کیوں آتے ہو روز، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ان کا کلچر ہے کہ یہ بہت زیادہ اوبلائج بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ روز کیوں آ رہا ہے نا ہمارے پاس. تو ایک اس وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے مجھے سیدھا سادہ سا جواب یہ دیا کہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تم میرے نیبر ہو، تمہارے میرے اوپر حق ہے، اور اب تم بیمار ہو تو اس لیے میں تمہاری بیمار پرسی کے لیے یہاں پہ آتا ہوں، اور یہ میرے دین نے اور میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنی بات اس کی سنی تو میرے دل میں آیا کہ یہ دین لازمی کو سچا دین ہے، یہ نبی کو بہت ہی اچھے نبی ہیں. تو اس بات سے کہتے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا، میں نے اس سے بات چیت شروع کی، اسلام کا نالج تھوڑا بہت جو لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا آج آپ کے سامنے ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو شہادہ پڑھا دیا، اور پھر میں نے اس کو پوچھا کہ اچھا تمہیں کوئی اپنا اسلامی نام بھی رکھنا ہے تو بتا دو کہ تمہارا کیا اسلامی نام رکھا جائے. تو انہوں نے جو آگے سے نام لیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ نام آپ کو کہاں سے پتہ چلا، کسی کتاب میں پڑھا ہے یا کسی مشہور صحابی کا نام ہے؟ تو اس طرح کر کے جب انہوں نے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے میں کوئی ایسی کتاب میں سے کسی کے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا کوئی مشہور کوئی ہستی ہیں یا کیا ہے. تو مجھے تو یہ نام جو ہے نا اس لیے اچھا لگا کہ یہ میرے نیبر کا نام ہے. تو وہ بات وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مجھے اپیلنگ لگی
کہ اس بندے نے صرف اس کی عیادت کر کے اس کا دل جیت لیا اور وہ بندہ جو ہے نا وہ اسلام کی راہ پہ چل پڑا، بغیر ایک لفظ بھی اس کے اوپر تبلیغ کا یا دعویٰ کا کیے ہوئے۔ تو یہ وہ حالات ہوتے ہیں جس کے لیے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو وہاں پہ ضرور ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہسپتال کے اندر جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت سارے دوسرے ٹاؤن سے آئے ہوئے مریض ہوتے ہیں اور وہ واقعی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے، نرسوں اور ڈاکٹروں کے علاوہ کوئی آئے اور ان کے پاس بیٹھے اور بات چیت کرے۔ تو یہ بہت مطلب ایک نیکی کا کام سمجھ کے ہمیں جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں بریک کے دوسری طرف۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو رمضان ولورہمپٹن کی نشریات، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضیہ عوان۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو رمضان ولورہمپٹن کی نشریات، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے مریض کی عیادت، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اگلی بات ہوگی میت کے آداب پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جنازہ اور قبرستان کے آداب پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا یہ ٹاپک جو ہے نا اس طرح ہم کمپلیٹ کر لیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے مریض کی عیادت کی، تو آگے چلتے ہیں، اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کے گھر جائیں عیادت کے لیے، تو اس پہ جو ہے وہ اسلامی آداب میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آپ ادھر ادھر تانکنے جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو صرف مریض کی عیادت کے لیے نہیں، یہ ایک ہمارے ایک جنرل اسلامی آداب میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے بھی گھر جائیں تو خام خواہ میں جو ہے وہ گھر کے دوسرے کمروں میں یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر تانک جھانک اور ان کو گورنا یا خام خواہ میں تجسس دکھانا، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ اور مریض کے لیے تو خاص طور پہ کہ مریض کی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زود رنج ہو چکا ہوتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، تو وہ ذرا سی بھی آپ کی اس طرح کی کوئی حرکت کو دیکھے تو بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں نا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، ان کے ہمراہ کچھ لوگ تھے، تو گھر میں ایک خاتون بھی موجود تھیں۔ تو حضرت کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب اس خاتون کو گورنے لگے۔ حضرت عبداللہ کو جب محسوس ہوا تو فرمایا کہ اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتا، یعنی کہ اس خاتون کو دیکھنے کی بجائے۔ پھر یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے تو ہم دعا کرتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے لیے دعا کرائیے۔ ابن ماجہ میں ہے جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، یعنی کہ فرشتے خدا کی مرضی پا کر ہی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ جو ہے وہ مریض سے اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ اسی طرح جو سفر پہ جا رہا تھا، ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ سفر میں آپ خدا کے نزدیک ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور مریض کے پاس بھی جائیں تو اس سے بھی کہیں کہ آپ یہاں پہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مریض کے لیے صحت یہ نہیں لکھی ہے، وہ ساری دعائیں جو ہم نے اس کو دے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ قریب المرگ ہے، حالات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو پھر اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے پاس بآواز بلند جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ مریض کو نہ کہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ تکلیف کی شدت سے وہ نہ کر دے اور خدا نخواستہ جو ہے وہ آخری لمحات میں وہ کفر کا مرتکب ہو جائے۔ اس لیے اس کو تلقین نہ کریں، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ ذرا اونچی آواز میں تاکہ اس کے کانوں تک آواز جاتی رہے کلمے کی، تو اس کے ارد گرد کھڑے لوگ جو ہیں وہ کلمہ اگر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دیں کہ وہ اپنے آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے۔ پھر یہ ہے کہ اگر نزاع کا وقت نظر آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، کہ کہا کہ ہاں دم نکلنے کے بعد جب تک مردے کو غسل نہ دے دیا جائے پھر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف نہ پڑھیے۔ تو سورہ یاسین جو ہے وہ جانکنی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آسان ہو جائے، وہ وقت وہ مرحلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سورۃ یاسین کو بھی ترجمے کے ساتھ اس مریض کے پاس پڑھیں تاکہ اگر کسی کو عربی کی سمجھ نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس ترجمے کو بھی سمجھ جائے، اس لیے کہ سورہ یاسین جو ہے اس کے اندر ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، تینوں عقیدے اس صورت کے اندر آتے ہیں، اسی لیے روز پڑھنے کا حکم ہے تاکہ آپ کو روز پتہ ہو کہ آپ کون سے عقیدے پہ آپ نے صبح کی ہے۔ تو مریض کے پاس بھی پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو آخری وقت میں اپنے عقیدے کا جو ہے نا وہ ایک طرح کا ریمائنڈر ہو جائے۔
یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کسی کی بھی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ قرآن کی آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کے لیے 3 اجر ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی اترتی ہے، دوسرا یہ کہ اسے حق کی تلاش جستجو کا اجر ملتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے اور اسے فوت ہونے والی چیز کا اس سے اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی انا للہ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر ہی اجر لکھا ہے۔ پھر اگلے اسلامی آداب میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے غم میں چیخنے، چلانے، بین کرنے، کپڑے پھاڑنے، بال کھینچنے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کچھ بھی جو ہے وہ عمل کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر غم میں آپ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے دیجئے، لیکن جو ہے نا وہ بین کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلا شکوہ کرنا کہ اسی کو کیوں لے کے گئے ہیں، وائی ہم وائی ناؤ، اس طرح کی جو بھی بات ہم کرتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا وہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اسی طرح آپ کے نواسے حضرت زینب کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحمت فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منہ پر تمانچے مارے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح بیان کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بہت کلیئر حدیثیں ہیں جو کہ ہم ان کو اپنی غم کے ٹائم پہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس وقت زیادہ غم ہوتا ہے اسی وقت صبر بھی اسی وقت کرنا پڑتا ہے، اور اس صبر کا اجر پھر وہی بات ہے کہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ 2 دن 4 دن آہستہ آہستہ صبر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ غم کی ہائٹ پہ، اس کی پیک پہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو وہ جنت کا وعدہ ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کے پاس اس وقت موجود ہیں جس کی جان نکل رہی ہے تو کل اس کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنا یا کلمہ پڑھنا، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی میت جو ہے اس کے پھر ہاتھ پیر سیدھے کرنا، آنکھیں بند کرنا، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی کو پٹی لے کے اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دیجئے، پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر جو ہے وہ ان کو بھی ایک کپڑے سے یا پٹی سے باندھ دیجئے، اور یہ ہے کہ پھر چادر سے اس کی باڈی کو، اس کے منہ کو پھر کور کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم پڑھتے رہیں کہ بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، تو یہ جو ہے کہ یعنی کہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اور دوسروں کو آپ اطلاع دیں گے اس کی فوت ہونے کی، اور یہ ہے کہ یہی دعا جو ہے وہ قبر میں اتارتے وقت بھی پڑھی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو شاید یاد ہوتی ہے، خواتین کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے کہ جب بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے پاس یہ دعا فوری طور پہ جو ہے نا اگر ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے جو بندہ فوت ہو گیا ہے اب کہا گیا کہ اس کی خوبیاں بیان کیجئے اور برائیوں کا ذکر نہ کیجئے۔ بعض ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت ہی خراب بندہ ہو، لیکن اس کی اگر ڈھونڈ کے بھی آپ کو ایک بھی کوئی نیکی یاد آ جائے تو آپ اپنی زبان کو اس کی برائی سے روکیے اور اس کی ایک نیکی کا، ایک خوبی کا ذکر کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیوں سے زبان کو بند رکھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے 4 پڑوسی اس کے بلا ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری شہادت قبول کر دی اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں تھا وہ میں نے معاف کر دی۔ یعنی کہ صرف آپ کے اچھا کہنے کی وجہ سے اگر کسی کی مغفرت ہوتی ہے تو کل کو ہم بھی اسی پوزیشن میں اور اسی کی ضرورت میں ہوں گے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے 4 لوگ ہمیں ہمارے حق میں گواہی دینے والے اگر ہمیں اچھا کہہ دیں تو ہم اس کی اس وقت سخت ضرورت مند ہوں گے۔ تو بس اپنے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے انسان اگر دوسرے کے لیے کوئی بھی اچھی بات جو ہے وہ کہہ دے تو سمجھیں کہ وہ پلٹ کے آپ ہی کی طرف آ جائے گی جب ہمارا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ نے ایک جنازے کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لوگو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جسے اچھا کہتے ہو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے،
اور تم جسے برا کہتے ہو اللہ اسے دوزخ میں بھیج دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاؤ یا کسی کے جنازے میں شرکت کرو، ہمیشہ زبان سے خیر کے کلمات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے جاتے ہیں۔ اور یہ مسلم میں بیان ہوئی حدیث۔ کسی کی بھی موت ہو، کوئی بہت قریبی عزیز بھی ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، شوہر ہو یا بیوی ہو یا آپ کے بچے ہوں، تو کوئی بھی رشتہ ہو، موت کے اوپر ہمیشہ صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بچے کے مرنے پر صبر کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، پروردگار ہم تیرا حکم بجا لائیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی جان سے قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، پروردگار اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی کہ شکر کا گھر رکھو۔ اور یہ ترمذی میں بیان ہوئی حدیث۔ تو وہ موت کی خبر سن کے، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے مڈل میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو اور اس گھر کے باہر لکھ دو یہ بیت الحمد ہے، کہ اس بندے نے اتنی بڑی کلیمٹی کے ٹائم پہ اس نے میری حمد کی، اس نے یاد رکھا مجھے۔ پھر یہ ہے کہ میت کے جو حوالے سے جو میت کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، یہ بھی اسلامی آداب کے اندر آتا ہے۔ کیا وہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو نہلانے دہلانے میں دیر نہ کی جائے۔ اب یہاں پہ ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہے کہ جب تک باڈی ملتی نہیں ہے اور وہ سارا کلیئرنس نہیں ہوتی ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ورنہ بیک ہوم بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ بندہ دوپہر کو فوت ہوتا ہے، شام تک اس کا جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے اور بہت جلدی سارے مرحلے اس کے جو ہے نا وہ طے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ کیسے جو ہے وہ اس کو غسل دینا ہے، غسل کی پوری جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر تو خیر اب مسجدوں کے اندر اور دوسری جگہوں پہ بھی فیونرل ہومز بنے ہوئے ہیں اور ہم جا کے وہاں پہ ان کی ساری ارینجمنٹس ہوتی ہیں اور جا کے مردے کو غسل دیتے ہیں۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مریض کی جو ہے وہ بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اگر آپ وہ ہاسپٹل کے باڈی بیگ میں ہے تو کینچی کے ساتھ آپ ساری چیز کو سائڈ سے کاٹ گئے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو ریموو کرنے سے پہلے مریض کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں کہ بلیک چادر جو ہے وہ ڈال دیں، اس لیے کہ سفید چادر پانی پر اوپر پڑتے ہی اس میں سے جسم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کالی چادر ہوگی تو اس کی بے پردگی نہیں ہوگی۔ تو جو ہے پھر کہا گیا کہ اپنے ہاتھ پہ، یہاں پہ ہم یہ کہ گلوز پہن کے کرتے ہیں تو گلوز پہن لیں یا ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ لیں، اگر گلوز نہ ہوں تو اس کا جو ہے وہ استنجا کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس کی شرمگاہ ڈکی رہے، اس کو بالکل جو ہے وہ آپ نے نظر نہیں ڈالنی ہے اس کے اوپر۔ پھر وضو کرانے کے بعد لیکن یہ ہے کہ وضو میں کلی نہیں کرنی ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غسل کراتے وقت کان اور ناک میں جو ہے وہ بلکہ پہلے سے روئی رکھ دیتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ناک یا کان میں سے اندر نہ جائے۔ پھر یہ ہے کہ سر کو صابن یا کسی اور چیز سے اچھی طرح دھو کر صاف کرنا، بائیں کروٹ لٹا کر دائیں جانب سر سے پاؤں تک پانی ڈالنا، اسی طرح بائیں طرف پانی جو ہے وہ سر سے پاؤں تک ڈالنا، اور پھر جو ہے یہ غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اوپر کا وہ گیلا کپڑا جو ہے اوپر ٹاول رکھیے اور نیچے سے اس گیلے کپڑے کو نکال لیجیے۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تابوت کے اندر باڈی رکھنی ہوتی ہے تو سارا کفن کا جو چادریں ہوتی ہیں وہ پہلے سے اس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر باڈی کو وہاں پہ سٹریچر وہاں سے اٹھا کے تو اس کے اندر اس کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تو اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے لیکن ہر قدم پہ یہ اس بات کا دھیان رکھیے کہ اس کی کوئی بھی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، اللہ ایسے بندے کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی میت کو قبر میں اتارا تو گویا اس نے میت کو روز حشر تک کے لیے رہنے کو مکان مہیا کر دیا۔
کفن جو ہے وہ اوسط درجے کے سفید کپڑے کا ہونا چاہیے، نہ زیادہ قیمتی ہو نہ بالکل ہی گھٹیا ہو، بلکہ ایک میڈیم لیول کا ایک کفن کا کپڑا ہونا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے کہا گیا کہ 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کہے گئے، اس لیے کہ عورت کی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا پیس ہوتا ہے جو کہ عورت کے سینے پہ جو ہے اس کے گھٹنوں تک باندھا جاتا ہے، اور عورت کی جو ہے وہ سر کے اوپر بھی ایک سکارف بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح عورت کے 5 کپڑے بنتے ہیں اور مرد کے 3 بنتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں کپڑا تو وہ اسراف میں جاتا ہے، اور مردے کو اس سے زیادہ 3 مردوں کو اور عورت کو 5 پیس سے زیادہ کپڑے کی یا کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازہ قبرستان کی طرف جب جاتا ہے تو اب یہاں پہ تو ساری چیزیں گاڑیوں میں جا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر پیدل چلنے کی کوئی جگہ ہو تو پھر یہ ہے کہ کہا کہ تیز تیز قدموں سے لے کے جانا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں جلدی کرو، دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم، لیکن یہ تھوڑا سا تیز چلو۔ اگر مردہ صاحب خیر ہے تو اسے انجام خیر تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر صاحب شر ہے تو اس شر کو اپنے سے دور کر دو۔ پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازے کے ساتھ پیدل جائیے، یعنی کہ جنازہ اگر پیدل چل رہا ہے تو پھر آپ نے پیچھے گاڑی میں نہیں جانا، یہ تو بلکہ یہ ہے کہ جنازہ اگر گاڑی میں ہے تو آپ پیچھے پیچھے گاڑی میں ہی جائیں گے۔ اب یہاں پہ قبرستان ویسے بھی دور ہوتے ہیں، لیکن اگر چانس ہو تو جنازہ اگر پیدل چل رہا تو پھر آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ پیدل چلنا ہے، جب تک میت کو زمین پہ نہ رکھ دیا جائے وہاں پہ جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ رستے میں اگر جنازہ آتا دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو ٹھہر جائیے کہ جنازہ کچھ آگے نکل جائے تو پھر جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کو جو ہے کیری آن کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا بھی انتظام کیا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کو کندھا دینا، اور دفن کے وقت اس کے اندر جو ہے وہ مٹی بھی ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلامی آداب کے اندر جو ہیں وہ آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ جنازے کے ہمراہ جائے، اور جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اسے 1 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بعد جو دفن میں بھی شریک ہو اس کو 2 قرات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا 2 قرات کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر۔ مردے کی قبر شمال جنوب کی طرف جو ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور جس وقت اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ شاید قبریں اسی طرح بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قبر میں اتارتے وقت بھی اگر ضرورت ہو تو قبر کے اندر اترنا ہو، اس کو ہاتھ دینا، یہ بھی جو ہے وہ مرد چونکہ کرتے ہیں، خواتین نہیں کرتی ہیں، تو اس وجہ سے خواتین کو جو ہے وہ اگر قبرستان جانے سے منع کیا جاتا تو یہی تھا کہ چھوٹے دل کی ہوتی ہیں اور وہاں پہ یہ سارے سین جو ہے کوئی ان کا عزیز ہو تو پھر وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں نا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو ہے یہ مردوں کے کرنے کے کام ایک طرح کے بتائے گئے ہیں۔ تو اگر کسی عورت کی میت ہے تو اس کو قبر میں اتارتے وقت اس کی جو ہے وہ پردے کا بھی اہتمام جو بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پر اگر وہ کفن اس کا تابوت کے اندر ہے تو پھر تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر تابوت سمیت نہیں دفن کی جا رہی ہے تو پھر جو ہے وہ خاص طور پہ ضرورت ہے کہ عورت کے پردے کا دھیان رکھا جائے۔ اور قبر کے اوپر مٹی ڈالنا یہ بھی جو ہے وہ اس مردے کا حق ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں تو وہ ایک ہاتھ جو ہے وہ مٹھی بھر بھر کے مٹی ڈالیں، اور جس وقت مٹی ڈالیں تو کہا کہ پہلی بار مٹی ڈالتے وقت جو ہے وہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر دوسری مٹھی میں جب ڈالنی ہے مٹی تو وہ کہنا ہے وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، اور تیسری بار جب مٹی ڈالیں تو وہ یہ ہے کہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور یہ جو ہے یہ آیت قرآن کی، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہے نا ہمیں ملتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک میت کی قبر کو بہت زیادہ اونچا نہ کیجیے، نہ اس کو چوکور بنائیے، بس اتنی ہی قبر پر مٹی ڈالیے جو اس کے اندر سے نکالی ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک دیجیے۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہرنا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، کچھ قرآن شریف پڑھ کر ثواب میت کو پہنچانا، اور لوگوں کو بھی توجہ دلانا کہ استغفار کریں۔
تو اس لیے کہ جس وقت آپ نے میت کو قبر میں رکھ دیا ہے، مٹی بھی ڈال دی ہے، تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ مریض جو ہے وہ جو میت ہے وہ بہت زیادہ اس وقت وحشت میں ہے، اس لیے کہ قبر جو ہے وہ تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا مقام ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ وحشت، اور جب خاص طور پہ اگر فوری طور پر لوگ جو ہیں اس کو دفن کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑتے ہیں، تو وہ پیچھے سے آوازیں دے رہی ہوتی ہے اس کی روح کہ کہاں جا رہے ہیں، مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو اس وقت اگر کچھ دیر تک قبر پہ رہنا، قرآن پڑھنا، استغفار پڑھنا، اور خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی کہنا کہ یہ وقت حساب کتاب کا ہے، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اور اس کے لیے مغفرت طلب کرو. پھر یہ ہے کہ عزیزوں، رشتہ داروں یا پاس پڑوس میں سے کسی کے ہاں میت ہو جائے تو یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے کہ ان کے ہاں 1-2 وقت کا کھانا اگر بھجوا دیا جائے، اس لیے کہ وہ غم میں پریشان ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو، وہ آج مشغول ہیں. یعنی کہ کس بات میں مشغول ہیں؟ ظاہر اس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی مصیبت کا جو ہے وہ وقت ہے. لیکن اس بات کو تھوڑا سا اور اس پہ الیبوریٹ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے کہ یہاں پر ہم نے اسلامی کلچر، پیچھے گھروں میں ہمیں پتا تھا کہ 1 یا 2 دن کا کھانا جو ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ وہ رشتہ دار، برادری والے یا ہمسائے جو ہیں وہ بھجوا دیا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو جو ہے وہ آنے جانے والوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی ان کو کھانے کی فکر نہ ہو نا. تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ اب ایک بالکل ہی کلچر ہم نے ڈیفرنٹ بنا لیا ہے، یعنی کہ جو لوگ جن کے گھر میں میت ہوتی ہے انہی کے اوپر وہ سارا بعض اوقات پریشر ہوتا ہے کہ جو لوگ آئیں گے ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور نے کھانے کا انتظام کیا ہے تو ان کو بھی بعض اوقات اتنا نمبر بتا دیا جاتا ہے کہ جو بھی میت کے لیے وہاں پہ آیا ہے اس وقت شہر کے اندر سے ہی آیا، 4 قدم سے بھی چل کے آیا، تو ان کو پھر پکڑ کے بٹھایا جاتا ہے کہ کھانا کھایا جائے، کہ وہ نہیں کھائیں گے تو کھانا ضائع ہوگا. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کے اندر سے ہمیں اپنے جو اسلام کی روح ہے نا اس کو ضرور ساتھ میں رکھنا ہے کہ ہم ایک نیا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایکچول چیز ہے اس کو ہم شاید کہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں نا. تو یہ پھر وہ کلچرل پریشر آ جاتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. تو ایک کو دیکھ کے دوسرے کو کرنا پڑتا ہے، دوسرے کو دیکھ کے تیسرے کے اوپر پریشر آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ دیکھیے کہ جو لوگ شہر سے آئے ہیں اٹھ کے اور وہ کوئی دور سے نہیں آئے ہیں تو وہ اپنے گھر جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ خود بھی وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ نہیں یہ کھانا کھانے کا مقام نہیں ہے، اگلے کے غم میں شریک ہونے کا مقام تھا، تو ہم یہاں پہ کوئی دعوت اڑانے نہیں آئے تھے یا کھانا کھانے نہیں آئے تھے. تو اس طرح جو ہے. اور دوسری بات جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ 1 یا 2 ٹائم کے کھانے کی بجائے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہفتہ جو ہے وہ لوگ دوسرے کے گھروں میں جو ہے نا وہ کھانا بھیجا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی ان کے جو ہے نا جیسے غم ختم ہی نہیں ہوا، تو ابھی ایک رشتہ دار کی طرف سے آ رہا ہے، پھر دوسرے کی طرف سے آ رہا ہے، پھر تیسرے کی. تو یعنی کہ یہ خام خواہ کے پریشر ہیں جو کہ ہم نے اوپر جو ہے نا وہ ڈال لیے ہوئے. میت کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور یہی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 ٹائم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گھر میں کھانا بھجوا دو کسی کے جہاں میت ہوتی ہے. تو اس بات کا ضرور دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا ان کے پاس تعزیت کے لیے گئیں. حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی، اس میں زعفران کی زردی ملی ہوئی تھی. ام المومنین نے وہ خوشبو اپنی باندی کے ملی اور پھر کچھ اپنے پر بھی ملی اور پھر فرمانے لگی خدا شاہد ہے مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ کسی مردے کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے. البتہ شوہر کے سوگ کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. تو یہ دیکھیے کہ جو عدت ہے عورت کی وہ اس کا وہ سوگ کا پیریڈ ہے، وہ اس میں عورت جب کہا گیا کہ نارملی آپ کا کوئی دوسرا عزیز فوت ہو تو 3 دن سے زیادہ کا سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. 3 دن کے بعد اپنے اس سوگ میں سے نکل آئیے. یعنی کہ جو عمل ہے
وہ ہمیں اسلام کے مطابق ہی کرنا ہے. ہاں دل کے جذبات جو ہیں ظاہر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا تو اب 3 دن کے بعد آپ نے وہ چیپٹر کلوز کر دی اور آپ کو اس کا کوئی فیلنگز نہیں رہی، یہ نہیں کہا جا رہا. لیکن فیلنگز اپنی جگہ پہ رہیں گی، آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن عمل میں ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہمارے پاس 40 دن تک بیٹھ کے سوگ منانے کا ٹائم نہیں ہے. جب اسلام شروع میں آیا تھا تو لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا، اور اسی لیے اسلام نے خاص طور پہ یہ آداب بتا دیے کہ فالتو بیٹھ کے جو ہے نا وہ صرف ایک جانے والے کا ہی آپ افسوس کرتے رہیں گے اور کتنے دن تک کریں گے. اسی لیے کہا کہ گیٹ آن ود یور لائف. اور ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے وہاں سے واپس مڑتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام قبر کی مٹی کے اوپر سے ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں اور لوگوں کی طرف اس کو پھینک دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جاؤ اب جا کے دنیا میں مشغول ہو جاؤ. یعنی کہ جب تک یہ میت سامنے پڑی تھی تب تک تمہیں اس کا غم تھا، لوگ رو رہے تھے، لیکن اب اس کو تم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب تم جاؤ جا کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ. تو عورت کا جو ہے عدت کا پیریڈ اسی لیے 4 مہینے 10 دن ہے کہ وہ شوہر کا جو تعلق ہوتا ہے بیوی کا جو آپس میں، تو اس تعلق کی وجہ سے اس کی جو جذبات ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ وہ پوری طرح جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے. تو وہ سارا ٹائم جو ہے وہ بناؤ سنگار کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اور بھی جو جتنی چیزیں یعنی کہ کوئی بھی چیز بناؤ سنگار کے حوالے سے آتی ہے، فار ایگزامپل بالوں کو ڈائی کرنا ہو، یا آپ آج کل کے زمانے میں ویکسنگ وغیرہ کہہ لیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے بناؤ سنگار کے اندر آتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے عورت کو. تو عورت کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کنٹین کر کے رکھنا ہے 4 مہینے 10 دن. پھر یہ ہے کہ میت کی طرف سے حسب حیثیت صدقہ اور خیرات بھی ضرور کیجیے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی صدقہ خیرات وہ بھی مسنون طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. غیر ضروری اخراجات، غیر ضروری رسموں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ٹوٹتی ہو، بلکہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہیں تک مکمل ہوتا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ شاید اگلا ٹاپک ہو جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک جو ہے ہمارا ٹاپک یہیں سے آگے چلے گا، قبرستان کے آداب اور نماز جنازہ کے آداب. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ.